لذلك قدسه المندائيون. They pray before being baptized in the chilly water. After the ritual, it's time for reflection. وبالصلاة تتطهر القلوب. Does it mean that okay, fine, if you're a Christian or if you're a Sabian or if you're a Jew? Christians or Sabians, they will have their reward with their Lord. من هم أتباع الصابئة المندائية؟ واقع الصابئة المندائيين السابق والحالي في العراق. والصابئون، كيف رفعت والصابئون؟ الديانة الصابئة المندائيين هي बर्रे आज़म एशिया बेशुमार मज़हब और अक़ीदों का मरकज़ है। दुनिया का हर एक मज़हब यहीं से निकला है और जवान होकर पूरे आलम में छा गया। उन्हीं में से एक साबी मज़हब है जो ज़माने कदीम में इराक़ के इलाके हर्रान में पैदा हुआ। इब्न खलकान के मुताबिक ये मज़हब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से साबी बिन मतुशलह बिन इदरीस से मंसूब है। साबी तौहीद परस्त हैं, लेकिन खुदा के साथ सितारों और फरिश्तों की भी परस्तिश करते हैं। साबी खुद को यहिया अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते हैं। ये लोग हज़रत आदम, हज़रत शीस और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का भेजा हुआ नबी मानते हैं, जबकि ये लोग हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार करते हैं। उलमा ने लिखा कि साबी दरअसल सितारा परस्त और सूरज परस्त कौम है, जिसने अपने माबूदों की हिमायत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। साबी कौम यहूदियों के सख्त दुश्मन हैं और उनके सहीफ़ों में लिखा है कि चूंकि यहूदियों ने साबियों पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत जुल्म किया था, इसलिए यरूशलेम और हैकल सुलेमानी तबाह हुआ था। कहते हैं कि साबीन हज़ारों साल कबल मिस्र, शाम और फ़लस्तीन में आबाद थे और बाद में वो वहाँ से हिजरत करके इराक़ के शहर बसरा आ गए और यहीं आकर आबाद हो गए। साबियों की तारीख बताती है कि इनके मज़हब का नाम सबख था, यानी पानी में गोता लगाना। फिर बाद में ये लफ्ज़ तब्दील होकर साबी हो गया। लफ्ज़ साबी का लुग़वी माने बेदीन होने के हैं, यानी वो ग्रोह जो अपना मज़हब बदल कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले। मुफस्सरीन ने लिखा कि इस कौम का ताल्लुक औलाद इदरीस से है और उनके नज़दीक आखिरी पैगंबर हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम थे और ज़ुबूर को ये लोग मुक़द्दस किताब तस्लीम करते हैं। साबियों के यहाँ बहता हुआ पानी ही ज़िंदगी है, लिहाजा ये लोग मुक़द्दस नहरों दजला और फ़रात के आस पास ही आबाद हैं। बाज़ हिस्टोरियंस ने लिखा कि साबईन का आगाज़ कदीम मिस्र से हुआ था और उस ज़माने में इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले मोहद ग्रोह को ही साबईन कहा गया। इब्तदा में ये लोग बुत परस्ती के खिलाफ थे। खुदा के मुताल्लिक उनका अकीदा था कि खुदा वाहिद और हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और लामहदूद है और खुदा के 300 मददगार हैं जो खुदा के तमाम तर काम अंजाम देते हैं। इसी तरह ये मौत के बाद हिसाब किताब और जन्नत व जहन्नम का भी अकीदा रखते थे, लेकिन बाद में ये गुमराह हो गए और अल्लाह के साथ मुख्तलिफ सितारों और सैयारों की पूजा करने लगे और शिर्क में मुब्तला हो गए। साबईन का जिक्र कुरान मजीद के अंदर 3 मकामात पर हुआ है, सूरह बकरा, सूरह मायदा और सूरह हज के अंदर, और तीनों ही मकामात पर साबईन का जिक्र यहूद व नसारा के साथ किया गया है, यानी इन्हें अहले किताब में शुमार किया गया। साबईन का अकीदा ये है कि आसमान में मौजूद सितारे, सैयारे और शहाब साकिब बाकायदा रूह रखते हैं। वो 7 सितारों को कायनात की रूह मानते हैं, जिनके नाम माह, महर, नाहीद, बरजीस और कीवा है। ये उन सितारों को खुश करने के लिए उनकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि ये सितारे उनके बुजुर्गों की रूहों तक पहुंचने का वसीला है। हर सितारे के लिए दुआएं मुकर्रर हैं। साबी लोग सितारों के निशान और अशकाल की अंगूठियां बनाकर पहनते हैं और उन्होंने सितारों की मूर्तियां भी बना रखी हैं। उनका ये भी मानना है कि मिस्र में मौजूद अज़ीमुश्शान अहराम पैगंबरों की कब्रों पर तामीर की गई हैं। साबी मजहब की तहरीरें और किताबें निब्ती ज़बान में लिखी गई हैं और ये लोग अपने अकायद और नज़रियात को सरे आम बयान नहीं करते। उनके मुक़द्दस किताब का नाम गिंजा रब्बा है और उनका मानना ये है
کہ یہ کتاب ان 10 کتابوں میں سے ایک ہے جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ سابی مذہب میں بہتے ہوئے پانی یعنی دریا کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے یہ اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو پانی میں غوطہ دے کر پاک کرتے ہیں۔ اس طرح یہ رسم ہر موقع یعنی شادی یا خوشی یا کسی بڑے تہوار کے موقع پر دہرائی جاتی ہے، اور ایسا نہ کرنے والے کو گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ اس رسم کو سابعین بپتسمہ یعنی بیپٹزم کہتے ہیں، جسے صرف چلتے ہوئے پانی میں ہی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ بیپٹزم کے لیے سابی خاص قسم کا سفید لباس پہنتے ہیں، اور یہ عمل کئی مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس دوران ان کا مذہبی پیشوا دعا اور کلمات بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں شادی کے بعد دولہا اور دلہن تب تک ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے جب تک دونوں بہتے ہوئے پانی میں غسل نہ کر لیں۔ ان کی شریعت میں طلاق ایک حرام عمل سمجھا گیا ہے، اور وہ پوری زندگی ایک ہی عورت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ان میں دوسری شادی کی ممانعت ہے، اس لیے ان میں طلاق کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ سابی لوگ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں، جس میں کوئی رکوع یا سجدہ نہیں ہوتا، اور دعا کرتے وقت یہ اپنا رخ آسمان کی طرف موجود شمالی ستارے کی طرف موڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ستارہ پرست قوم ہے۔ ان میں عبادت سے قبل مسلمانوں کی طرح ہاتھ اور منہ بھی دھوئے جاتے ہیں، اور سال میں 1 مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس روزے کو مکمل کرنے کے بعد ایک تہوار منائی جاتی ہے، جسے وہ دہوہ ربا کی عید کہتے ہیں۔ سابیوں کے بقول اسی روز آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا اور زمین کو انسان کے رہنے کے لائق بنایا تھا، اور اسی دن خیر شر پر غالب آ گئی تھی۔ سابی مذہب کی بنیادی مذہبی سمبل درفش کہلاتا ہے، جو دراصل ایک صلیب ہے جس پر ایک ریشم کا کپڑا خاص انداز میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ سابیوں کے 2 فرقے ہیں۔ پہلا مندیون، جو اسلامی دور تک باقی رہا، جو عراق میں قدیم دور سے آباد تھے، اور ان کے رسومات اور عقائد یہودیوں سے ملتے جلتے تھے۔ جبکہ دوسرا فرقہ صائبہ حران کہلایا، جو عراق سے مصر تک پھیلے تھے۔ ان میں بڑے بڑے مترجم، فلسفی اور طبیب پیدا ہوئے۔ یہ عراق کے گاؤں حران میں آباد تھے، اس لیے انہیں صائبہ حران کہا گیا۔ ان کی مذہبی زبان سریانی تھی، اور یہ لوگ اسلامی دور حکومت تک کافی تعداد میں موجود تھے۔ لیکن 8ویں صدی عیسوی میں مشہور سابی ثابت بن قرہ کا اپنے ہی مذہبیوں سے اختلاف ہو گیا، اس لیے اسے حران کے سابی جماعت سے خارج کر دیا گیا، جس کے بعد وہ بغداد میں قیام پذیر ہوا۔ ثابت بن قرہ علوم اور فلسفہ میں بے نظیر شخص تھا۔ اس وقت بغداد کے تخت پر معتضد باللہ جلوہ افروز تھے۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثابت بن قرہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور انہیں اپنے دربار میں بطور فلسفی جگہ دی تھی۔ پھر بعد میں ثابت نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ حرانی فرقہ مصر تک پھیل چکا تھا، اور سال 1033 کے اوائل تک بغداد میں بے شمار سابی موجود تھے۔ حران ان کا مرکز تھا، جہاں وہ ایک قلعے میں رہا کرتے تھے، اور وہاں ان کے چاند کی شکل کا ایک دیوتا تھا۔ یہ لوگ سائنس، علم نجوم اور طب کے بھی ماہر تھے۔ حران کے سابیوں نے مختلف سورسز سے علم حاصل کیا۔ ان کی جڑیں کلدیا اور مجوسیوں کے مدارس سے ملتی تھیں۔ ان کے پاس یونانی تحریروں کا ایک قیمتی ذخیرہ بھی موجود تھا۔ وہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام سے بھی متاثر تھے۔ وہ ہرمز کو اپنا نبی مانتے تھے، جو ادریس علیہ السلام ہے۔ ہرمز کو قدیم مصر میں ایک عظیم حکیم سمجھا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ امہوتب ہو، جو تحریر کے بانی اور سائنس، طب، علم نجوم، کیمیا اور جادوگری کے بے شمار کتابوں کے مصنف تھے۔ انہیں مصری دیوتا توت سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ بائبل میں انہیں ہنوک اور قرآن مجید میں ادریس کہا گیا ہے، اور ہرمز کی توحیدی تعلیمات کی وجہ سے ہی حرانی خود کو اہل کتاب میں شمار کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ سابی مذہب کے پیروکار سور، کتے، کبوتر اور پنجوں والے پرندے کے گوشت کو حرام خیال کرتے ہیں۔ پیاز، لہسن ان کے نزدیک حرام مطلق ہے۔ یہودیوں کی طرح سابی مذہب میں بھی کوئی نیا بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ سابی حج بھی کرتے ہیں، مگر کعبہ شریف کا نہیں بلکہ حران کا، کیونکہ وہ اس شہر کو اپنے مذہب میں مقدس ترین زمین مانتے ہیں،
اور اسے شیس علیہ السلام کی آخری آرامگاہ تصور کرتے ہیں۔ اس شہر کا نام توریت میں بھی مذکور ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کی تھی۔ زمانے قدیم میں یہ شہر مذہب اور تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں چاند دیوتا کا مندر تھا جسے اشوری حکمرانوں نے خوب ترقی دی۔ سابئین کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ بائبل کے بک آف جاب کے مطابق شیطان کے بہکاوے میں آ کر سابیوں نے ایوب علیہ السلام پر حملہ کیا، ان کا مال لوٹ لیا اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک قاصد ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم بیل ہل چلا رہے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سابیوں نے حملہ کر دیا اور انہیں لے گئے۔ انہوں نے جوانوں کو تلوار کی دھار سے قتل کر دیا اور میں اکیلا بچ کر آپ کو خبر دینے آیا ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مصر کی محنت کا پھل اور حبشہ کی تجارت کا نفع اور سابی جو قد آور لوگ ہیں تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے ہو جائیں گے، وہ تمہارے پیچھے چلیں گے، زنجیروں میں بند ہو کر آئیں گے اور تمہارے سامنے جھکیں گے، وہ تم سے التجا کریں گے۔ یقیناً خدا تمہارے ساتھ ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ صدیوں سے سابئین نامی یہ قوم عراق میں امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا چلا آ رہا تھا۔ البتہ عراق سول وار کے بعد وہ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اب عراق میں یہ 10,000 سے بھی کم رہ گئے ہیں، جبکہ مہاجرین کی حیثیت سے یہ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں آج بھی آباد ہیں۔